लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर, बल्कि पैदाइश से पहले की भी हमने बात की कि उससे पहले उनकी पोजीशन क्या थी, वो कहाँ थे और क्या थे। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, जॉन 1:1 से। आज हम पहुँचते हैं यहाँ पर, जबकि हम पिछली दफ़ा हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की अनाउंसमेंट की गई जब गैब्रियल उसके पास आया और उसने खुशखबरी सुनाई। ये अब उसके 9 मंथ की बात है। हमने लूका की इंजील में देखा कि मोस्ट ऑफ लूक का जो फोकस है इस मरियम के बारे में, कि मरियम के साथ क्या बात हुई फरिश्ते की। फिर मरियम उठी और अपनी कज़न अलिशबा के पास गई और उसके बाद उसका गीत है, और मरियम फिर वहाँ रहकर वापस आई। और ज़्यादातर हम मरियम के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन एक की फिगर और हम जानते हैं कि उसके साथ है, जिसका जिक्र मत्ती रसूल करता है। आए मेरे साथ निकालें कलाम मुकद्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत से। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 18 to 25। कलाम मुकद्दस में हम यूँ पढ़ते हैं, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्न दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उससे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। आमीन। और यूसुफ को अक्सर औकात बहुत कम फोकस दिया जाता है, बहुत कम उसके बारे में बात की जाती है, लेकिन खुदावंद का कलाम हमें उसके बारे में बड़ी ख़ास बात बताता है कि यूसुफ की मंगनी मरियम के साथ हो चुकी थी। इवन दो फरिश्ता ने उसको कहा कि तेरा बेटा होगा और कंवारी से वो पैदा होगा, लेकिन कंवारी जिसकी निस्बत हो चुकी थी, जिसकी मंगनी हो चुकी थी, उस कंवारी की बात की जा रही है कि जिसकी मंगनी हो चुकी थी। और वो मंगनी किसके साथ? यूसुफ के साथ हुई थी। और जैसा कि हमने पिछली दफ़ा देखा कि यूसुफ और मरियम दोनों का जो नस्ब नामा था वो किससे मिलता था? दाऊद के साथ। और खुदा का वादा था कि दाऊद की नस्ल में से मसाया जो आएगा, तो उस पे हमने देखा। और लीगली जो यूसुफ था वो उस तख्त का, उस थ्रोन का हकदार था, तो उसको खुदा ने चुना। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था, और आप अगर मैं समझता हूँ कि उस यूसुफ के शूज़ में खड़े होकर देखें तो आप उसकी कंडीशन देखें। वो रास्तबाज भी है, और अब उसको ये खबर मिली है कि जिससे उसकी शादी होने वाली है वो उससे पहले ही वो हामला है, वो प्रेग्नेंट है। और मैं समझता हूँ कि ये उसकी मोहब्बत और रास्तबाजी और ये गॉडलीनेस है, क्योंकि वो बदनाम भी नहीं करना चाहता उसको और शादी भी नहीं करना चाहता। और
منگنی جیسے کہ میں نے بتایا تھا اس وقت جو انگیجمنٹ تھی وہ ایک شادی جیسا رتبہ رکھتی تھی. تو اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں. تو چپکے سے مطلب ہے کہ میں 2 گواہوں کو بلاؤں اور اس کے سامنے اس کو ڈیورس دے کر خاموشی سے اندر ہی اندر اس معاملے کو ختم کر دوں. بہت زیادہ شور نہ مچاؤں. جا کے تو ایسے ہی میں نیوز نہ پھیلاتا پورے ٹاؤن میں کہ یہ دیکھو جی لڑکی کیسی ہے, اس کے ساتھ میری منگنی ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی یہ اس طرح حالت میں پائی گئی ہے. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو مجھے یاد آیا ایک اور شخص کا ذکر ہم پڑھتے ہیں بائبل میں کہ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی بہو جو ہے وہ پریگننٹ ہے تو اس نے کہا کہ فوراً اس کو باہر لایا جائے اور اس کو جلائی جائے. یاد ہے کس کو؟ یہودا تیمر جو اس کی بہو تھی. جب اس کو پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے تو وداؤٹ انویسٹیگیشن کیے اس نے فوراً کہہ دیا کہ اس کو باہر لاؤ اور اس کو جلائی جائے, اور پھر اس کو منہ کی کھانی پڑی. یہاں پر ہم ایک راست باز شخص کی زندگی دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک دم جلدی میں فیصلہ نہیں کیا. It doesn't rush to just جا کے تو پورے ٹاؤن میں نیوز پلانی شروع کر دی کہ چلو, بلکہ جب کہتے ہیں کہ وہ سوچ رہا تھا, اٹس مین از تھنکنگ, میڈیٹیٹنگ اینڈ پریئنگ ایکچولی, کیا کروں. اور راست باز آدمی جب سوچ رہا ہے تو اس کا فوکس خدا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لارڈ کیا کروں, خدا میں کیا کروں اس سچویشن میں, کہ میں اس کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتا. اور پھر وہی بات آتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کی منسٹری ایون آمد کی جو سٹارٹ ہوئی دنیا میں اینجلز کے ساتھ. اینجلز نے اس کے بارے میں بتایا, اس کی کنسیپشن کے بارے میں, اور جب یوسف کو سمجھانا تھا یوسف کو اس نے بتایا. بلکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ کس طرح مجوسیوں کو اور کس طرح پھر یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر بار بار ہم پڑھتے ہیں کہ اینجل دیٹ از سپر نیچرل کام ہو رہا ہے. مے بی نیچرل طریقے سے خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے, لیکن سپر نیچرل کام خدا کرتا ہے. کس طرح سے وہ کہتا ہے کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے. راست باز آدمی کے بارے میں خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے. جس طرح کہ یوسف ایک راست باز آدمی تھا اور اس نے جلد بازی نہ کی کہ اس کو بدنام کرے, یا اس کا ایٹیٹیوڈ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے شور نہیں مچایا بلکہ اس پہ دعا کی. اور جب کوئی سوچ و بچار کرتا ہے تو خدا اس کی مدد کرتا ہے, اور پھر فرشتہ بھیج کر خدا نے اس کو سمجھایا اور تسلی دی. اور یوسف کا پارٹ بہت اہم ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ حساب لگائیں, میں بھی یوسف راست بازی کے ساتھ اگر ایسا کر دیتا تو پھر اکیلی مریم کے لیے کس قدر یہ مشکل ہوتا کہ وہ یسوع کو پالتی, اور پھر طرح طرح کے اس کو تانے ملتے رہتے, لوگ باتیں کرتے رہتے اور اس کو تحفظ نہ ملتا. خدا نے ایک راست باز آدمی کو چنا کہ وہ اس کے ساتھ ہو اور اس کی یسوع کی بھی وہ نگہداشت کرے, اس کی بھی مدد کرے, اور مریم کو بھی ایک تحفظ مل جائے. تو خداوند نے ایک بیاہ کی صورت میں اس بندن کو تحفظ بخشا, ایک شادی کی شکل میں اس جوڑے کو ایک عزت بخشی. جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ یوسف خاموش ہے بالکل, اور لائک اس سے کہ خدا نے اس کے دل کو کس قدر تسلی اور اطمینان دے دیا تھا کہ وہ سب کچھ جو کام کرتا رہا اس میں اس نے تابع داری اور فرما برداری کے ساتھ خدا کی پوری فرما برداری کی. کیونکہ یہاں پر ایک ورس 21 جو ہے اس میں لکھا ہے, اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. دس از دا پرائم purpose of the Lord's coming. This is the first promise of the New Testament. دنیا کے ساتھ جو پہلا وعدہ جو خدا نے کیا, پرومس کیا, وہ یہ تھا کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے
نجات دے گا. There is lot of things we will study کہ why Jesus came in the world. This is the first thing آپ کہہ سکتے ہیں کہ why Jesus came in the world. To save people from their sins. تو ان کا مین اور پہلا پرپس تھا to save you from sins. بے شک وہ ہیل سے بھی بچاتے ہیں، لیکن ان کا پرائمری پرپس جو تھا to save people from their sins, not just came to forgive, save from sins. جس طرح کہ میں نے اگزامپل دی تھی کہ ایک شخص کا بچہ جو وہ اس کو کہے کہ بیٹا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، if you do that you will get in trouble. So وہ باز نہیں آتا، وہ بار بار ڈسوبے کرتا ہے. وہ تو اس نے کہا ادھر نہیں جانا، ادھر ایک بڑا گڑھا ہے، دلدل ہے، اس میں پھنس جاؤ گے. تو ایک دن اس طرح ہی ایک گڑھے میں گر جاتا ہے بچہ، تو پھر چلاتا ہے، روتا ہے. تو باپ اس کے پاس جائے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا ڈونٹ ڈو دیٹ یو ول گیٹ ان ٹربل. تو کہتا ہے ڈیڈ forgive me، مجھے معاف کر دو کیونکہ میں نے آپ کی بات نہیں مانی. تو ڈیڈ کہہ سکتا ہے اوکے بیٹا I forgive you، چلا جائے اس کو چھوڑ کو. ایسے اس forgiveness کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ You need to be saved from this pit. تو forgiveness جب خداوند یسوع مسیح سیو کرتا ہے تو وہ forgive بھی کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ خداوند یسوع مسیح ایک جگہ پہ ایک گھر میں تھے تو وہ بہت زیادہ بھر گیا. تو ایک بیمار کو لے کے آئے تو وہ جگہ نہیں تھی. تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ چھاتوں کو، روف کو انہوں نے ادھیڑ دیا اور اس کو نیچے ڈال دیا. اور وہ مریض اس قدر یعنی کہ بیمار تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا اپنی. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یس، تیرے گناہ معاف ہوئے. He wanted to save him as well, heal him as well. اس بیماری سے بھی ہیل کرنا وہ ان کے لیے خاص بات نہیں تھی. اور یہ گناہ معاف کرنے کا کس کو رائٹ تھا؟ خدا کو. That was the clash وہاں پہ جوش کا. اور who can do that? Only God. تو وہ انہوں نے دکھایا کہ I can forgive and save as well. تو سب سے پہلے ہمیں سیف ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بچنے کی ضرورت ہے. خداوند ہمیں بچا. تو جب وہ بچائے گا تو وہ مکمل ہیلنگ کے ساتھ بتا، مکمل forgiveness کے ساتھ. اگر وہ اپنے بیٹے کو معاف نہ کرے تو بچائے گا بھی نہیں. بچانے کا مطلب ہے he already forgave you. وہ معافی دے کر ہی بچاتا ہے. تو یہ ہے پرپس. He came to save his people from their sins. ان کو ان کے گناہوں سے نجات دینے آیا. What is sin? Sin کیا ہے؟ میں ایک کوٹیشن پڑھنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو تھوڑا کلیئر ہو جائے گا. What is actually that sin? Sin is a powerful, destructive principle working in every human being, which inclines us toward what is wrong and hinders us from doing what we know to be right. یہ ہم سب کے اندر ایک ایسی ڈسٹرکٹیو پاور ہے کہ جس کو پول بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے کہ میں جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں کر نہیں پاتا، لیکن جو کرنے کا ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ میرے اندر بسا ہوا ہے. the sin residing in me. یہ ایک ایسی پاور ہے جو اچھا کام کرنے سے ہمیں روکتی ہے اور برا کام کرنا بھی نہیں چاہتے تو ہم سے ہو جاتا ہے. That is sin. اور اس سے کوئی ہیومن بینگ، no one exempt، یہ سب کے اوپر پاور رکھتا ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور جب آپ اس کی زد میں، اس کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سن سنگولر ہوتا ہے، لیکن جب وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑھتا رہتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یعقوب اس کو کہتا ہے کہ جب وہ گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موت.
any failure to do, think and act against the holy nature of God is sin. کچھ بھی ہم کریں جس میں ہم خدا کی فطرت کے خلاف، اس کی پاکیزگی کے خلاف کرتے ہیں، that is sin. اور جب یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو ہم نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم پچھتاتے ہیں. میں ایون دیکھتا ہوں کہ when we are even Christian are struggling this thing. میں سمجھتا ہوں ہم کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں آج بھی ہم، ایون دو ہم نے مسیح یسوع کو اپنا سیویئر مان لیا ہے، اور اس ایکسپیرینس سے ہم کوئی بھی غافل نہیں، ہم سب اس چیز کا ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. sin rule on everybody. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا میں کس قدر سن ہے. If you go around worldwide, you can see. Turn on TV, turn on radio, پیپر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ڈسٹرکشن نظر آئے گی. The fruit of sin is everywhere you can see. گناہ ہمارے ہر طرف ہے اور ورلڈ وائڈ اسکیل میں ہے. لیکن اگر آپ اس کو اور قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں تو یو کین گو اراؤنڈ، ایون باہر سڑک پہ چلے جائیں، یو ول سی، اور اس کے اور کلوز آ جائیں تو اٹس سن از ان آور ہوم، ان آور لائف. ہم اپنے ریلیشن شپ میں دیکھ سکتے ہیں، ہمارے سب کے ریلیشن شپ ہیں، ماں باپ کے ساتھ ہیں، ہسبینڈ وائف کے ریلیشن ہیں، فرینڈس ہیں، اور ورلڈلی ہیں، چرچ کے میٹرز ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے ریلیشن میں کہیں نہ کہیں ہم ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے ہم بعد میں پچھتاتے ہیں. اور پرائڈ اور اینگر یہ ہم سب میں ہے، وہ خداوند ہمیں اس ساری چیزوں سے خلاصی دینا چاہتا ہے. جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ خدا نے ہمیں بلیس کیا ایلیعزر سے، جوائے آف بنڈل ہم کہہ سکتے ہیں. It is hard to believe that innocent, wonderful baby carrying a sin. Nobody like to even اس کے بچے کو ہم کہیں، اس لیے میں اپنے بچے کی مثال دے رہا ہوں کہ nobody will بچے کو ایسا، ہم کہتے ہیں I want to carry this, the bundle of joy، لیکن it's carrying sin. کیوں؟ داؤد کہتا ہے مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی. ہم سب جو نیچرل برتھ سے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو آدم کی نیچر تھی، وہ گناہ اس میں ٹرانسفر کر کے یہاں تک آتا ہے. اگر نہیں تو وہ کہ یہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جی، ہمارا بچہ ایسا نہیں ہوگا. گیو اٹ لٹل ٹائم، دیکھنا کس طرح وہ چیخے گا اور ماں پر غصہ کرے گا، ماں اٹھ کے ادھر چلی جائے گی تھوڑی دیر تک، یا اس کو دودھ نہیں ملے گا تو کس قدر. یہ نیچر ہمارے اندر ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم اپنے آپ میں دیکھ لیں، اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں نا واٹ از وی آر، تو میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، میں کہوں گی آپ اپنے دشمنوں سے ذرا پوچھو جا کے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں او جی وہ تو ساڈے دشمن نے. اس لیے آسک یور فرینڈ، آسک if they are honest. یا دس کوئی میرے چ غلطی تو نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جڑی ٹھیک ہونے والی یا بری ہے. آسک یور فرینڈ if they are honest, they will say oh yes, they will tell you this something is which not right. یہ ہم سب میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اندر بھرا پڑا ہے. لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ان سب چیزوں سے آزاد کرنے کے لیے ہمیں آئے. He came into this world to save us from our anger, for our pride, prejudice, or this kind of things. تو جب ہم اس سے آزاد ہوں گے تو we will not carry that nature. Then we will carry a new nature, new man, new beginning. خداوند یسوع مسیح دنیا میں آئے، اور یہ دنیا کی پرابلم جو ہے شروع سے ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا
شخص کبھی نہ آیا جس نے کہا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, مجھے نجات کی ضرورت نہیں, یا اس نے کوئی ایسا سسٹم پیش کیا ہو جو انسان کو اس کے گناہوں سے بچا سکے. جو ہے نا, کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں, لکھا ہے کہ ہی ول سیو ہیز پیپل. کہتے ہیں یہ وہ تو آئے اسرائیلائٹس کے لیے تھا, اس نے لکھا ہے کہ وہ ہی ول کیم اینڈ سیو ہیز پیپل فرام دیئر سنس. لیکن ہو آر ہیز پیپل, اس کے لوگ کون ہیں, یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. یوحنا کی انجیل میں پتہ ہے کیا لکھا ہے؟ یوحنا پہلا باب اس کی 11 اور 11:30 وہ لکھا ہے, وہ اپنے گھر یعنی کہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, یعنی اسرائیلائٹس. اور پھر اس نے کیا کیا, لیکن جتنوں نے ایون whosoever اسے قبول کیا, اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی کہ whosoever believe in him then he became his. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے نہ جسم کی خواہش سے, یعنی کہ وہ خون اور جسم کی خواہش ہے یہ ہسبینڈ وائف سے جو پیدا ہوتے ہیں, بلکہ نہ انسان کے ارادہ سے بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے خدا کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کلیئر ہو گیا ہے کہ ایون ہی کیم فار اسرائیلائٹس, لیکن اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. لیکن لکھا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا, whosoever, تو پھر وہ نہ تو وہ اس نسل سے پیدا, نہ اس ٹرائب سے, نہ اس نیشن سے, بلکہ لکھا ہے وہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. نہ خون سے, نہ گوشت سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. تو پھر وہ اس کے گھرانے کے, اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. اور is actually by becoming one of his own people. Be born again. اس کا مطلب ہے be born again. One question, if anybody, آپ کو سوچنا ہے, are you his daughter or his son? کہ جتنوں نے اسے قبول کیا وہ اس کے, اور ان کو پھر وہ کیا کرتا ہے, نیا بنا دیتا ہے. وہ سنفل نیچر کو چینج کر کے نیو نیچر اس میں ڈالتا ہے. نیو برتھ, نیو لائف اینڈ نیو نیچر. 125. اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسوع رکھا. یہ ایک ایسی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کیتھولک فیتھ کے ٹوٹلی اگینسٹ جاتی ہے, جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ورجن ہے. لیکن یہاں پہ صاف صاف لکھا ہے, اور اس کو نہ جانا جب تک کہ اس کے بیٹا نہ ہوا. نہ جانے کا مطلب ہے کہ ہسبینڈ وائف کا جو نارمل ریلیشن شپ ہے اس سے پہلے تک ان کا نہیں تھا. لیکن جب مسیح یسوع پیدا ہو گئے کے بعد وہ نارمل ہسبینڈ اینڈ وائف کی لائف تھی. اس وقت تک نہیں, جب تک, یہ ہے جب تک, کلیئر کٹ. اور مارک کی انجیل, مرکز کی انجیل اس کا 6 باب اس کو کلیئر کر دیتا ہے ایون کہ وہاں پر اس کے بردرز اینڈ سسٹر کی, ینگر بردر اینڈ سسٹر کی بات کی گئی ہے. اور بڑھ کے لکھا ہے وہاں پہ 4 بردرز کے نام ہے, اور لکھا ہے کیا اس کی بہنیں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. مور دین 2 سسٹرز وہاں پہ, یعقوب اور یوسس اور یہودا, شمعون جو اس کے بھائی ہیں. مارک سے 6:3 میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ہمیشہ اس کو یاد رکھیں کہ خدا کے کلام میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ دے ہیو their normal husband and wife life after Jesus born. یہاں پر اس نے لکھا ہے کہ مسیح کی پیدائش کس طرح ہوئی, لیکن لوک ہمیں ڈیٹیل دیتا ہے. لکھا ہے چیپٹر 2 میں, ان دنوں میں ایسا ہوا. ان دنوں میں کن دنوں میں؟ جن دنوں میں یہ فل ٹرم پہ تھی مریم. تو لکھا ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں. یہ پہلی اسم نویسی سوریا کے حاکم کورینیس کے عہد میں ہوئی, اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے اپنے شہر کو گئے. پس یوسف بھی گلیل کے شہر ناصرت سے داؤد کے شہر بیت لحم کو گیا جو یہودیہ میں ہے, اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا, تاکہ اپنی منگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے,
جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کے پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ یہ ایک کلوز ڈیٹیل ہے کہ جیزس کی برتھ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش میں اصل میں کس طرح ہوئی۔ تو یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ ان دنوں میں تو کیسر اوگسطس کی طرف سے یہ سیزر اوگسطس جو تھا اس وقت ایک بہت بڑا ایمپرا تھا۔ رومن کی جو گورنمنٹ تھی اس جیسی گورنمنٹ بعد میں کبھی نہیں ہوئی آج تک۔ دے رول فرام ایجپٹ ریور نائل سے لے کر برطانیہ تک، یہاں تک ان کی حکومت تھی۔ دٹس آل کولڈ رومن امپائر۔ یہ اتنی بڑی سلطنت تھی اور ہر جگہ پہ رومنس رول تھا۔ رومنس نے بڑی پاور کے ساتھ، ہی واز اے ویری ویری پاورفل ایمپرا جو سیزر اوگسطس تھا۔ سیزر اوگسطس اس کا ریئل نیم نہیں تھا، جو سیزر تھا یہ ٹائٹل تھا، اور یہ اس نے لیا تھا اپنے انکل سے جس نے اس کو اڈاپٹ کیا تھا، سیزر اس سے لیا تھا اس نے۔ اس کا اصل نام تھا کیس اوکٹیویس، کیس اوکٹیویس، جو اپنے انکل کے بعد اس نے اس تھرون کو سنبھالا۔ آپ جب پڑھتے ہیں لکھا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں، اور یہ بڑا ایک عجیب سا تھا کہ اس طرح کا اس نے حکم جاری کیا۔ وہ اس کا اصل میں یہ مقصد تھا کہ یہ بتائے کہ کتنی پبلک پہ، کتنے لوگوں پر میں ایک ایمپرا رول کرتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں سینسرز ہوتے ہیں آج بھی دنیا میں، تو لیکن اس طرح کا رول کہیں بھی نہیں کہ اپنے اپنے پنڈ جاؤ جی، جا کے اپنے لکھوا کے آؤ، نہ۔ تو یہ ایک بڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک سپر نیچرل ہاتھ تھا۔ اگر آپ غور کریں تو اس کے پیچھے ایک خدا کا ہاتھ تھا۔ ایک جب خدا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ گاڈلی جو پیپل ہیں ان کو، اور جو گاڈ لیس پیپل ہیں ان کو بھی استعمال کرتا ہے۔ خدا کا ایک ایسا انتظام تھا۔ یہ سب کچھ ہوا، خدا کے کلام میں گلیشین 4:4 میں لکھا ہے جب وقت پورا ہو گیا۔ جب وقت پورا ہو گیا تو کیا ہوا؟ خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو منہ لے کر چھڑائے۔ اور ہم وقت پورا ہو گیا، ایوری تھنگ واز ریڈی۔ ایون جو رومنس تھے پولیٹیکلی سب کچھ ریڈی تھا، وہاں پہ ریلیجسلی سب کچھ ریڈی تھا، اور ایون لینگویج ایک بڑی بات تھی اس وقت۔ کامن لینگویج کون سی تھی؟ گریک لینگویج تھی۔ اس سے پہلے چند سینچریز پہلے جو تھی وہاں پہ الیگزینڈر دا گریٹ آیا تو اس نے وہاں پر کیا کیا؟ وہ گریک لینگویج لے کے آیا۔ اس کے بعد رومنز آئے تو وہ اسی لینگویج کو، کیونکہ عام طور پہ جو عام آدمی تھا وہ گریک لینگویج بولتا تھا، ایون دو ڈفرینٹ ایریاز میں لوگ اپنی مادری زبان، لیکن جو روزمرہ کی، جیسے کہ آج اگر دیکھیں تو دنیا میں جو آپ کی جو لینگویج ہے، میوچل لینگویج ہے، وہ کون سی ہے؟ انگلش لینگویج ہے۔ اور اس وقت کیا تھا کہ یہاں سے لے کر مصر تک دیر واز نو بارڈرس، اینی باڈی کین گو اینی ویئر۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پیس تھا، پیس اس قدر تھا کہ میری اینڈ جوزف دے ٹریولڈ 70 مائل وداؤٹ اینی خوف، کسی بھی ڈر کے، کیونکہ رومن کی اتنی پاور تھی کہ کوئی بھی ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتا تھا۔ اور انہوں نے روڈز بنائے تھے، رومنز روڈ، کیونکہ رومن کے لیے ان کی بڑی ملٹری تھی، تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ فوج کو جانے کے لیے، وہ ایمپرا کو آنے کے لیے انہوں نے روڈز بنائے۔ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہی سڑکیں جہاں میں ہزاروں مزدور ہر ٹائم پسینے میں لگے یہ روڈ بنا رہے ہیں، وہی روڈ ایک ٹائم آیا کہ مشنریز کے پاؤں کے تلے روندی گئیں۔ اگر یہ روڈز نہ ہوتے اور یہ ایک لینگویج نہ ہوتی گریک اس وقت ہر جگہ، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مشنریوں کو اور پال کو اور دوسرے لوگوں کو کس قدر تکلیف ہوتی کہ جہاں بھی جاتے ڈفرینٹ لینگویج۔ لیکن کیا اس وقت گریک لینگویج تھی،
اور دیٹ واز دا پراپر ٹائم, ایگزیکٹ ٹائم. اور کیا کیا خدا نے اسی وقت اس کیسر سیزر اگسطس کو ابھارا کہ وہ ایسا حکم جاری کرے. اور ادھر میری اور جوزف, میں سمجھتا ہوں اگر اس سے 1 مہینہ پہلے اور یا 1 مہینہ بعد ایسا کوئی آرڈر ایشو ہوتا تو کیا ہوتا؟ مسیح کی پیدائش کہاں ہوتی؟ ناصرت میں. لیکن خدا کا پلان تھا. میکا 5:2 میں لکھا ہے کہ بیت لحم میں اس کی پیدائش ہوگی. یہ تھا خدا کا پلان کہ وہ اپنے اس وعدے کو, اس پیشن گوئی کو, پروفیسیز کو پورا کرنا تھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہوگی؟ بیت لحم میں. اس لیے اس حالت میں بھی ان کو وہاں ٹریول کرنا پڑا اور خدا کا منصوبہ پورا ہو. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بے شک یہ خدا کا پلان تھا, کیونکہ اگر آپ مریم کی حالت دیکھیں اس وقت, تو اس کو ناصرت سے 70-80 مائل دور ہے بیت لحم جہاں پہ اس کو جانا تھا. اور آپ غور کریں کہ اس کی حالت پر, اور اس وقت رومنز نے روڈ ضرور بنوائے, لیکن کیا تھے اس طرح کی کہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ نہیں تھی. میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو مجھے فوراً بیٹی لینا کا خیال آ گیا. میں نے کہا اگر اس حالت میں گدھے پہ بیٹھ کے جا کے سفر کرنا پڑے کہیں 70 مائل کا, تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی. کہ وہ کہہ رہی کہ جب میں اس سے ملتی ہوں مجھے ایسے لگتا ہے, اور جس طرح کہ مریم کی حالت تھی اور یوسف کی حالت تھی, ہماری بھی آج کل ایسی ہی حالت ہے. ہم در در بھٹکتے پھرتے ہیں اور گھر کے لیے, اور ہمارے پاس گھر نہیں ہے اور بیبی ہمارا آنے والا ہے. میں نے جب بھی ایک اور چیز بڑی اچھی پائی لینا میں کہ ایون دو کہ یہ ساری ٹربلز ہیں اس حالت میں, کہ جب کبھی میں نے اس کا حال پوچھا ہے اس سے, تو ویری کاملی, ویری پولائٹلی, ویری ہمبلی اس نے صبر کا میں نے دیکھا اس کے اندر. خدا نے اس کو اس وقت میں صبر بھی بخشا ہے. اور جیسے کہ میں نے آپ سے بھی, بھائی اجمل سے بھی 1-2 دفعہ کہا ان کے لیے گھر دیکھیں, اور میں نے بھی 1-2 جگہ پہ نا گھر دیکھا ان کے لیے. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ شی از پریگننٹ, انہوں نے کہا نو سوری, وہ ہم پریگننٹ کو نہیں بچے کے ساتھ نہیں دے سکتے. اور میں حیران تھا کہ اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سرائے کے مالک نے بھی, اس جو ان کا مالک تھا, اس نے بھی شاید یہ دیکھا ہوگا یار بچہ روئے گا, تھے اور بھی لوگ نے انہوں نے نہ ہی دیو جگہ. یہ شاید پہلے میرے ذہن میں کبھی اس طرح کی بات نہیں آئی, لیکن اس وقت کیونکہ اس کا کافی ٹریولر تھے, وہاں پہ بھرا پڑا تھا بیت لحم, تو اس کے پاس اور بھی لوگ تھے, تو اس نے سوچا کہ اگر ان کو بھی رکھ لوں گا تو یہ تو نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے, میرے لیے پرابلم نہ کھڑی ہو جائے, ان کی ٹیک کیئر کرنی پڑے, کیا ہو جائے کچھ. تو اس نے کہا نہیں جی ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے. اور میں نے دیکھا کہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی بات ہے کہ آج یہاں دیکھیں کہ وہ اس طرح کی حالت میں ہمیں جتنی بلکہ مدد کرنی چاہیے ایک اس طرح کی عورت کی, لڑکی کی, اور اس قدر ہی یہاں پہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ میرا خیال ہے سخت ہے کہ وہ کہتے نو جی بچے والے نو اسی نہیں رکھنا. اور آئی ایم ریئلی praying and I hope in God that God is going to provide them a wonderful place. Verse 7 میں لکھا ہے اور اس کا پلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چلنی میں رکھا. پلوٹھا بیٹا, what is in English? First born. What do you think about that? فرسٹ بورن کا مطلب ہے دیر از سیکنڈ ایز ویل. اگر ایک ہی بیٹا ہوتا نا تو اونلی سن. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ بلیو نہیں کرتے کہ میری ہیڈ اندر سنز اینڈ ڈاٹرز, یہ کلیئر کٹ یہاں پہ لکھا ہے اس کا پہلا بیٹا ہے. پلوٹھے کا مطلب ہے پہلا, جو بڑا بیٹا پیدا ہوا. اٹس مین there was second, third and fourth Mary.
اور اس کو لوک میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. اور یہ چرنی کا اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ ایک نشان تھا. آگے جا کے ہم جب فرشتوں کی ایک چرواہوں کے اوپر وہ ظاہر ہوتے ہیں, آگے 8ویں آیت میں لکھا ہے اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے. وہ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت, کیونکہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند, اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان, دیٹ واز اے سائن, کہ وہ کس طرح تم پہچانو گے کہ دس از دا ون, جس کے بارے میں فرشتوں نے, اینجلز نے ان کو بتایا کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. اور جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پایا. 3 دفعہ یہاں پہ ذکر آیا ہے, چرنی میں پڑا ہوا پایا, چرنی میں پڑا ہوا پائے گا, چرنی میں اس کو رکھا گیا. اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے کہیں ان سے کہیں تعجب کیا. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. خداوند کا ایک ایسا زبردست پلان تھا کہ دنیا میں جب وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ نہ تو وہ ایک کیپٹل کسی سٹی میں اور نہ ایک بڑے پیلس میں پیدا ہوئے اور نہ ہی کسی بہت بڑے خاندان میں پیدا ہوئے. وائی واز دیٹ؟ اور ایون سب سے پہلی خوشخبری, سب سے پہلی جن کو انویٹیشن دی گئی وہ کون تھے؟ ایک غریب چرواہے تھے. یعنی کہ معاشرے میں, سوسائٹی میں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا, یہاں تک کہ کورٹ میں ان کی گواہی قبول نہیں کی جاتی تھی. اس قدر ان کی بیڈ ریپوٹیشن تھی چرواہوں کی, اور وہ اس قدر یعنی کہ گھٹیا سمجھے جاتے تھے. اور سب سے پہلے خدا نے ان کو ہی خوشخبری دی. وائی واز دیٹ؟ خدا نے دنیا میں اس طرح قدم رکھا کہ ہی واز اپروچیبل, ایکسیسیبل, کہ اینی ون, اینی باڈی, چھوٹا بڑا, اگر آپ سوچیں کہ وہ کسی بڑے محل میں پیدا ہوتا گارڈڈ بائی سو مینی گارڈز, تو اس کے ارد گرد ابھی آپ دیکھیں جب کبھی یہ ولیم کے کوئی بیٹا پیدا ہو گیا, کیا ہم جا کے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم پاس بھی نہیں پھٹکنے دینا کسی نے. لیکن جب دنیا کا بادشاہ پیدا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آتا ہے, سپر نیچرل کام ہو رہا ہے, اس کی جو انویٹیشن, اس کے بارے میں خبریں سب کون؟ اینجلز دے رہے ہیں, لیکن نیچرل طریقے سے سب کام ہو رہا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بڑا شور نہیں پڑا, کچھ نہیں, لیکن سب سے پہلے غریب لوگوں کو, عام لوگوں کو, تاکہ سب کی وہاں تک پہنچ ہو, اس تک رسائی ہو. خدا نے ان کے لیے رستہ کھولا, کیونکہ وہ سب کے لیے, کیونکہ بڑے لوگوں کے لیے تو مشکل نہیں تھا اس تک پہنچنا, لیکن چھوٹے لوگوں کے لیے, سب عام لوگوں کے لیے شاید مشکل ہوتا. لیکن اس طرح خدا نے اپنے بیٹے کی آمد کو دنیا میں ظاہر کیا کہ وہ بڑے ہی سموتھ طریقے سے, بڑے ہی کام طریقے سے, بڑے ہمبل طریقے سے دنیا میں آیا. یہ اس کی پہلی آمد ہے, جب وہ بڑا ہی حلیم اور فروتن بن کے دنیا میں آیا, کیونکہ وہ ہمیں وہی تعلیم دینا چاہتا ہے. ایون اس کی پیدائش سے سارا کچھ, کہتے ہیں نا ایسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا.
اس کا آنا، اس کی زندگی، اس کی سارا کنڈکٹ جو دنیا کے ساتھ تھا، اٹس امیزنگ، اٹس آسم، اٹس ونڈرفل، ڈفرنٹ ہے اس کا۔ اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، اور لکھا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ 11 داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، سیویئر۔ اور یہاں پر ہی لوگ ختم نہیں کرتا، یعنی کرائسٹ، اور آگے یہی بھی ختم نہیں کرتا، کیونکہ کرائسٹ کا تو سب کو انتظار تھا، they were waiting for Messiah، بٹ لکھا ہے مسیح خداون، the Lord، long awaited Messiah، the Lord is my shepherd اور Lord is my savior۔ یہاں پر اس نے یہاں نہیں چھوڑ دیا ایک سیویئر بس پیدا ہو، بٹ سیویئر اینڈ کرائسٹ دا مسایا دا لارڈ دنیا میں آیا۔ اور یہ ایک ایسی عجیب بات تھی کہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور انہوں کو جیسا جیسا چرواہوں کو کہا گیا ان کو اس نے ویسا ہی پایا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں ورس 21، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنہ کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتہ نے اس کے رحم میں پڑھنے سے پہلے رکھا تھا۔ پھر جب موسیٰ کی شریعت کے موافق ان کے پاک ہونے کے دن پورے ہو گئے تو وہ اس کو یروشلم میں لائے تاکہ خداوند کے آگے حاضر کریں، جیسا کہ خداوند کی شریعت میں لکھا ہے کہ ہر ایک پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا، اور خداوند کی شریعت کے اس قول کے موافق قربانی کرے کہ کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے لاؤ۔ یہ تھا، آپ ایک احبار کی کتاب میں جا کے پڑھتے ہیں جو رولز ریگولیشن اور لاز دیے گئے تھے کہ جب بھی کوئی یہ 40 دن، اس وقت جیسس کو پیدا ہوئے 40 دن ہو چکے ہیں، آفٹر 40 days جب ایک عورت کے لیے پیوریفیکیشن کا، کلینزنگ کا وقت ہوتا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوتے تھے کہ وہ اس کو ہیکل میں، اس سے پہلے وہ ہیکل میں نہیں جاتی تھی۔ ان 40 days کے بعد یہ ایک ایسا لا تھا جس میں 5 شیکلز جو انہوں نے اسپینڈ کرنے ہوتے یا وہ دیتے تھے جا کے، تاکہ وہ ان کا کلینزنگ کی، جو ان کی پیوریفیکیشن ہو۔ اور اسپیشلی یہاں پہ لکھا ہے کہ 40 days کے بعد ہر پلوٹا خداوند کے لیے مقدس ٹھہرے گا۔ یہ لا تب سے بنا جب اسرائیل قوم مصر میں سے نکلی۔ آپ کو یاد ہے کہ لاسٹ پلیگ کون سی تھی؟ لاسٹ پلیگ جو مصر پہ آئی، ایجپٹ پہ، لاسٹ پلیگ کون سی تھی؟ یس، خداوند نے کہا کہ جو فرسٹ بورن ہے، ایجپٹ کے جتنے فرسٹ بورن ہے I will kill them۔ لیکن کیا ہوا کہ جتنے یہودیوں کے، اسرائیلائٹس کے جو بچے تھے، وہ کیا ہوا، وہ سب بچ گئے، بلکہ ان کے جو مصریوں کے تھے، ان کے جو جانوروں کے بھی بچے تھے، وہ سب مر گئے۔ اور تب وہ جب وہ نکل کے آئے تو خدا نے ان کو کہا کیونکہ میں نے ان فرسٹ بورن کے ساتھ تمہارے فرسٹ بورن کو سیو کیا، نو دے آر مائن، ان کی جان کو بچایا ہے، تو اس لیے یہ میرے ہیں۔ اور اس نے سارے اسرائیلائٹس کے جو فرسٹ بورن ہوتے تھے، وہ 12 ٹرائب کے، وہ سارے خدا کے لیے مقدس تھے۔ لیکن ان میں سے پھر خدا نے کیا کیا کہ ایک پورا ٹرائب جو تھا چن لیا، لاویوں کا، لیوائٹس، تو ان کو کہا کہ تمہاری تو نسل در نسل جو ہے سب میرے جو بچے ہیں وہ میرے ہیں، اور وہ ٹیمپل کی خدمت کریں گے۔ لیکن دوسرے جو ہیں ان کو جا کے تو ہیکل میں اپنے بچوں کو جو فرسٹ بورن تھے ان کی کہہ سکتے ہیں کہ ریڈیمپشن کروانی پڑتی تھی۔ تو اس کے لیے کیا تھا، جو تو امیر لوگ تھے جو کر سکتے تھے وہ ایک برہ جا کے ذبح کرتے تھے، لیکن جو غریب تھے وہ کیا کرتے تھے، کمریوں کا یا کبوتر کا ایک جوڑا وہاں پہ جا کے تو پیش کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ اس کو چھڑا لیتے تھے۔ تو یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ مریم اور یوسف they were not a rich people, they were poor people، کیونکہ انہوں نے کمریوں کا ایک جوڑا یا کبوتر کے 2 بچے تھے، وہ وہاں جا کے انہوں نے
قربانی دی اور اس طرح انہوں نے وہ جو لا تھا اس کو فلفل کیا. اور دیکھو یروشلم میں شمعون نام ایک آدمی تھا اور وہ آدمی راست باز و خدا ترس اور اسرائیل کی تسلی کا منتظر تھا اور روح القدس اس پر تھا اور اس کو روح القدس سے آگاہی ہوئی تھی کہ جب تک تو خداوند کے مسیح کو دیکھ نہ لے موت کو نہ دیکھے گا. وہ روح کی ہدایت سے ہیکل میں آیا اور جس وقت ماں باپ اس لڑکے یسوع کو اندر لائے تاکہ اس کے لیے شریعت کے دستور کے پر عمل کریں تو اس نے اسے اپنی گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے موافق سلامتی سے رخصت کرتا ہے کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے اور تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے. اور اس کا باپ اور اس کی ماں ان باتوں پر جو اس کے حق میں کہی جاتی تھیں تعجب کرتے تھے. اور شمعون نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور اس کی ماں مریم سے کہا کہ دیکھ یہ اسرائیل میں بہتوں کے گرنے اور اٹھنے کے لیے اور ایسا نشان ہونے کے لیے مقرر ہوا ہے جس کی مخالفت کی جائے گی بلکہ خود تیری جان بھی تلوار سے چھد جائے گی تاکہ بہت سے لوگوں کے دلوں کے خیال کھل جائیں. اور آشر کے قبیلہ میں سے ہنا نام فینول کی بیٹی ایک نبیہ تھی. وہ بہت عمر رسیدہ تھی اور اس نے اپنے کنوار پان کے بعد 7 برس ایک شوہر کے ساتھ گزارے تھے. وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور ہیکل سے جدا نہ ہوتی تھی بلکہ رات دن روزوں اور دعاؤں کے ساتھ عبادت کیا کرتی تھی. اور وہ اسی گھڑی وہاں آ کر خدا کا شکر کرنے لگی اور ان سب سے جو یروشلم کے چھٹکارے کے منتظر تھے اس کی بابت باتیں کرنے لگی. اور جب وہ خداوند کی شریعت کے مطابق سب کچھ کر چکے تو گلیل میں اپنے شہر ناصرت کو پھر گئے. یہاں پر ایک ایسے راست باز شخصوں کا ذکر ہے, 2 righteous people, اور جن کو خدا کی طرف سے ایک ریولیشن مل چکا تھا. ایون سمیون جو شمعون نام ایک آدمی تھا وہ ویٹ کر رہا تھا اور ایگزیکٹ ٹائم وی ڈونٹ نو کہ ہاؤ مے بی خدا نے اس کو کہا کہ جاؤ, اسی وقت فرشتے نے اس کہا کہ مسیح از دیئر, تو وہ اسی وقت ہیکل میں پہنچا اور اس نے دیکھا اور مسیح یسوع کو خداوند کو اس نے ہاتھ میں اٹھایا. اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے ورس 30 میں, کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لیا. واٹ از دیٹ؟ جیزس از ناٹ جسٹ گیو سلویشن, ہی از ہمسیلف از سلویشن. میں نے تیری نجات دیکھ لی. دیکھنا, یسوع کو دیکھنا, یو ایون سینگ سلویشن. ہی از اے پرسونیفیکیشن آف سلویشن. لائک خداوند کہتے ہیں کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. آئی ایم دا ٹروتھ اینڈ دا وے اینڈ دا لائف. آئی ایم ناٹ اونلی گیو یو لائف, آئی ایم ناٹ اسپیک ٹروتھ اور ٹیل ٹروتھ. I am truth, I am life, and I am the way. Not I tell you what is the right way, but I am well. جو کوئی میرے پاس آئے گا, خداوند نہیں کہتے کہ ادھر جائے گا تو ٹھیک ہوگا, ادھر come to me, I am the way. تو اسی طرح خداوند کہتے ہیں I am salvation, I am the salvation. میں مخلصی ہوں, میں نجات ہوں, میں خلاصی ہوں, میں ریڈیمپشن. یہاں پہ اس نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ میں نے تیری نجات دیکھ لی ہے. یسوع کو دیکھنا, جیزس کو دیکھنا, سلویشن کو دیکھنا. If you see him, you will receive him, or you will have life abundantly. جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے, سب امتوں کے. It's not only for Israelites, for Middle East, or for Europe, it's for all nations. That is wonderful thing. تاکہ غیر قوموں کو روشنی. جوس جو تھے, اب یہ یہودی آدمی ہے اور وہ کہہ رہے کہ غیر قوموں جنٹائلز کے لیے نور ہونے, لائٹ فار دا جنٹائلز, جبکہ جوش جو تھے وہ تو پسند ہی نہیں کرتے تھے جنٹائلز کو. لیکن یہاں پر کیونکہ یہ اس کا اپنی بات نہیں ہے, اٹس ناٹ ہی از کمنگ فرام ہز اون ہارٹ اور مائنڈ, بیکاز دا ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ تھا اور خدا کی رحمت. بلکہ لکھا ہے روح القدس اس پر تھا.
खुदा का रूह उसके ऊपर था, और वो क्या था, रूह की मामूरी में बात कर रहा था। और उसने मरियम को वो लास्ट डेज के बारे में, जो मसीह यीशु के साथ उसकी परसिक्यूशंस के बारे में बताया कि तेरी जान भी छिद जाएगी, तुझे भी तकलीफ होगी, और ये बहुतों के उठने और गिरने का सबब बनेगा। हन्ना जो एक नबिया थी आशर के कबीले में से, इसके बारे में खुदा के कलाम में लिखा है कि वो 84 ईयर्स से विडो थी, 7 ईयर्स उसके शादी के बाद से, और तब से वंडरफुल एक एग्जाम्पल है एक ऐसी जवान औरत की, क्योंकि जब उसकी शादी हुई तो 15-16 ईयर की होगी, तो उसके बाद 7 ईयर जब के बाद उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, तो उसने नहीं सोचा कि मैं अब ज़िंदगी के लिए दूसरे शख्सों के पीछे जाऊं या कुछ, ना उसकी औलाद थी, उसने अपना सारा कुछ खुदावंद के लिए वक्फ कर दिया, रोज़ों और दुआ के साथ, और खुदावंद का रूह उसके ऊपर। 2 ब्यूटीफुल पीपल और वंडरफुल राइचियस पीपल वहाँ पे उसको मिलते हैं। लेकिन लिखा है मरियम इन सब बातों को अपने सुनकर उन पर गौर करती रही। शी वॉज अ ब्यूटीफुल स्पिरिट, शी वॉज हम्बल, काम और ब्यूटीफुल स्पिरिट की।